बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, आज 13 सितंबर है, मंगल का दिन, सन 2022। सुबह का वक्त खूबसूरत सुबह है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, तरोताज़ा हैं, खुश हैं नए दिन के लिए? आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी नाजरीन, तारीख़ हिंदुस्तान में हम पहुँचे हुए हैं 17वीं सदी के आगाज़ में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत का, मुग़ल ख़ानदान का चौथा चश्मो चराग, बादशाह नंबर 4, शहनशाह नंबर 4, शहनशाह जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान है और सर के ऊपर बादशाहत का ताज भी। अच्छा, इसने तख्त नशीनी तक, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दिया था, तख्त नशीनी तक बात हो गई थी। इससे आगे आज हमने चलना है। इसकी तख्त नशीनी हुई है जी 1605 में, 24 अक्टूबर 1605 इसकी सरकारी तौर पर तख्त नशीनी हुई, ताजपोशी हुई। इसने एक वादे और मुआहदे के मुताबिक कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपने सारे मुखालफिन और दुश्मनों को माफ़ कर दिया, मगर दिल के कोने में एक जोड़ा ऐसा था, मियाँ बीवी, जिसको इसने फिर भी माफ़ नहीं किया। और वो जाहिर है, जिन लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स देखे हैं उनको पता है कि वो कौन थे। वो कोई और नहीं था, महरुन्निसा और उसका खामद शेर अफगन, जिसका पहले नाम हुआ कुछ और हुआ करता था, बाद में उसे शेर अफगन का लक़ब दिया गया। असल में पहला उसका असली नाम था अली कुली ख़ान। खैर, उनके यहाँ एक बेटी पैदा हो चुकी थी। उस बेटी का नाम उन्होंने बड़े लाड और प्यार से लाडली रखा। अपनी बेटी का नाम रखा लाडली, महरुन्निसा ने, और उसके खामद शेर अफगन ने लाडली, ये नाम रखा जी उन्होंने अपनी बेटी का, इकलौती बेटी का, लाडली। इस नाम के साथ वो वहाँ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये रहायश पजीर थे बंगाल के कुर्बो जवार में, सरकारी रहायश गाह में। इत्तेफाक से हुआ ये कि जहांगीर को हुकूमत करते हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि बंगाल में बगावतें फूट पड़ी। कुर्बो जवार में लोगों ने अलम बगावत बुलंद करना शुरू कर दिया, तख्ते आगरा के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, मुग़ल बादशाह जहांगीर के ख़िलाफ़। इस अब था तो ये परेशानी का आलम, मगर असल में जहांगीर था खुश। वो इसलिए कि उसका काम आसान हो गया, उसका जो मिशन था उसमें बड़ी हद तक आसानी हो गई। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे कि इसने फौरी तौर पर बंगाल का जो गवर्नर था, सूबेदार कह लें, गवर्नर कह लें, हाकम कह लें, उसका नाम था मान सिंह। उसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और सूबे में भेज दिया, और वहाँ पे अपने इंतहाई काबिले एतबार और बहुत ही काबिले भरोसा आदमी को, जो इसका अपना रज़ाई भाई भी था, शहनशाह जहांगीर का, उसको इसने गवर्नर मुकर्रर किया जी। और इसने उसको बताया कि तुमने वहाँ जाकर करना क्या है। उसका नाम था जी कुतुबुद्दीन ख़ान, जिसको इसने नया गवर्नर बंगाल का बनाया, कुतुबुद्दीन ख़ान। नहायत एतबारी आदमी था, और उसको खुफिया मिशन वो दिया कि असल में आपने करना क्या है। वही किया फिर उसने जाकर वहाँ पे बगावतों को कुचलने के बहाने से उसने पैगाम दे भेजा, प्यादे को भेजा, मुलाजिम को भेजा कि तुम जाकर शेर अफगन को तलब करो, उसको पैगाम दो कि वो सूबाई सेंट्रल ऑफिस में फौरी तौर पर, हेड ऑफिस में पेश हो। अच्छा, पहली मर्तबा जब पैगाम गया शेर अफगन के पास, तो उसने जाना मुनासिब न समझा, उसने इग्नोर कर दिया, न गया। लेकिन दूसरी मर्तबा आने वाला पैगाम बड़ा इंतहाई गुसीला और सख्त था, जिसको वो इग्नोर, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था मान सिंह। उसको ये पता था, थोड़ी बहुत उसे किसी ने वो चमक दिखा दी थी
خبر دے دی، مخبری کر دی کہ تمہارا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو باغیوں کی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سلطنت مغلیہ کا وفادار ہوں، دل و جان سے اس کے لیے اپنا خون اور جان دینے کے لیے مر مٹنے والا آدمی ہوں، میرا نام باغیوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک خطرہ اس کے دماغ میں کھٹکنے لگا کہ مجھے یہ بار بار پیغام کیوں بنگال سے آ رہا ہے، صوبائی حکومت کی طرف سے۔ خیر، اس نے دوسرے پیغام پر اپنا پروٹوکول ساتھ نہیں لیا، اپنی برادری، اپنے سپاہیوں کو، اپنے سیکیورٹی والوں کو، سیکیورٹی ٹیم کو اس نے ساتھ نہیں لیا، بلکہ صرف 2 بندے دوستوں کو ساتھ لے کر وہ جا کر حاضر ہوا جی صوبے دار کے پاس، جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام تھا، اب یاد رکھنا، قطب الدین خان۔ قطب الدین خان کے یہاں جا کر دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اسے کھری جلی کٹی سنانا شروع کر دی۔ اب یہ اس کے اوپر اس نے گھٹیا الزام بغاوت کے لگانا شروع کر دیے مان سنگھ کے اوپر۔ مان سنگھ اپنے ساتھ سیکیورٹی اس لیے نہیں لے کے آیا تھا، اپنی پرسنل سیکیورٹی، کہ میرا نام پہلے ہی باغیوں میں آ رہا ہے، اگر میں سارے لاؤ لشکر کے ساتھ جاؤں گا تو جو گورنر صاحب ہیں قطب الدین صاحب، اب نام نہیں بھولے گا، قطب الدین صاحب اس بات کو برا نہ مان جائیں، غلط تاثر نہ لے لیں، میں اکیلا جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے بغاوت والا۔ وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گیا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے، گورنر نے کہا، وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اسے بہانہ مل گیا کہ تم اتنی بے تکلفی کے ساتھ میرے دربار میں کیسے آ گئے ہو۔ تو تکرار ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ ایک طرف مشن پہ کام کرنے والا قطب الدین تھا اور دوسری طرف ایک بہادر سپہ سالار جرنیل شیر افغن۔ دونوں کے درمیان پہلے تو زبانی جملوں کا، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد جب اس نے قطب الدین نے گالی دی تو اس نے تلوار نکال لی اپنی میان سے باہر، نیام سے باہر نکالی، کس نے؟ شیر افغن نے، اور ایک ہی بار میں قطب الدین کا سر اڑا دیا وہیں پہ کھڑے کھڑے۔ لیکن وہاں پہ جو سرکاری ملازمین اور سیکیورٹی والے تھے، انہوں نے اس کو، شیر افغن کو پکڑا اور اس کی تکا بوٹی کر دی، کیما کر کے رکھ دیا موقع پر۔ یہی وہ مشن تھا جو جہانگیر چاہ رہا تھا، اور وہ اس طرح سے، اس طریقے سے پورا ہو گیا۔ خیر، یہ خبر جب جہانگیر کو ملی، یہ واقعہ ہے ناظرین تقریباً 1609 کا، 1609 عیسوی کا۔ اس کو خبر ملی، وہ قندھار کے دورے پر تھا، قندھار اور کابل کے دورے پر جہانگیر تھا، اس کو یہ رستے میں خبر مل گئی، لیکن وہ اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آیا، آگرہ، تخت آگرہ پر، ہندوستان کے تخت پر آ کر بیٹھا، اور اس نے اپنے ملازمین کو بولا کہ شیر افغن کی فیملی کو عزت اور احترام کے ساتھ، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ دربار میں پیش کیا جائے۔ ملازمین نے حکم شہنشاہی حکم پر فوری طور پر عمل درآمد کیا، اس کو جا کر قید کر کے، گرفتار کر کے، ماں بیٹی کو یہ اپنے محل میں لے آیا، اپنے محل میں منگوا لیا، اور اس کو وہی باتیں، وہی چیزیں یاد کروائیں کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا اور تم نے اور تمہارے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ اسے سخت غصہ آیا مہر النساء کو، اس نے اسے بہت برا مانا، اس بات کو، اس واقعے کو اس نے بہت سختی سے اس کی مذمت کی، کہا اس طرح کی گفتگو میرے ساتھ نہ کریں، جہاں آپ نے میرے خامد کو قتل کروا دیا ہے، مجھے بھی کروا دیں، اور میری بیٹی کو، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس کو آزاد کر دیں، یہ اپنے ننیال چلی جائے گی، ایران میں اپنی نانی کے پاس چلی جائے گی۔ یہی غم و غصہ اس کے پاس رہا، کچھ عرصے کے لیے اسے شاہی محل میں رکھا گیا، دونوں ماں بیٹی کو، اور ساتھ ہی ساتھ
بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ایک خوبصورت محل بنوایا گیا آگرہ میں، جس کا نام مہرو محل نام رکھا گیا، کیونکہ یہ مہر النساء تھی، اس کا الٹا نام نک نیم تھا مہرو، اس کے نام سے مہرو محل اس کا نام رکھا گیا۔ اور بعد میں جب یہ نور جہاں بنی، اس کا نام نور جہاں ہوا، تو اس محل کا نام نور محل بن گیا۔ وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے آگرہ میں، آج بھی اپنی پوری آب و تاب اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، ایک وسیع و عریض رقبے پر، اراضی پر وہ محل بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ماں بیٹی کو رکھا گیا، مہر النساء اور اس کی بیٹی جس کا نام لاڈلی تھا، وہاں دونوں کو رکھا۔ تقریباً تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 5 سال تک وہاں پہ قید رہی وہ جیل نما محل میں۔ یہ دونوں ماں بیٹی رہائش پذیر رہیں، لیکن ان کی خدمت کے لیے، ان کی خاطر تواضع کے لیے جو کنیزائیں، جو خادمائیں، جو نوکرانیاں وہاں پہ مقرر کی گئیں، ان کی تعداد کتابیں بتاتی ہیں 70 تھی۔ 70 عورتیں جو وہاں پہ کام کرنے والی، کپڑے دھونے والیاں، صفائی کرنے والیاں، کھانا پکانے والیاں اور اس کی سر دبانے والیاں، ساریاں ہر قسم کی خادمائیں وہاں پہ، ان 70 عورتوں کی ڈیوٹی تھی۔ اور ان 70 عورتوں کا انچارج ایک ایسی عورت کس کو بنایا گیا، یہ غور طلب بات ہے۔ جہانگیر نے ایک نہایت تجربہ کار عورت کو، جو اپنے زمانے کی انتہائی سمجھدار زمانہ ساز عورت تھی، اور وہ بیٹی تھی مرزا حکیم کی، جو خود بڑا عاقل اور دانا بندہ تھا، عاقل تھا، سیانہ تھا اور دانا بندہ تھا۔ اس کی سگی بیٹی کو، جو خاصی عمر رسیدہ تھی اور نام تھا رقیہ سلطان بیگم، رقیہ سلطان بیگم کو اس نے انچارج بنا دیا اس ٹیم کا، جو 70 ملازمائیں وہاں پہ تھیں نور محل میں، پہلے جو مہرو محل تھا، نور محل میں 70 کنیزوں کی ڈیوٹی، اور اس کا انچارج بنانے کی اس کی خاص وجہ تھی۔ یہ انتہائی تجربہ کار، پولائٹ اور عورتوں کی نفسیات کو سمجھنے والی اور عمر رسیدہ عورت تھی، اور بادشاہوں کے ساتھ اس کی لمبی اٹیچمنٹ تھی، اس کی وابستگی رہی ہے، اس کی رقیہ بیگم کی، جو مرزا حکیم کی ایک نامور شخص گزرا ہے، مرزا حکیم اس کی بیٹی تھی۔ خیر، اب اس جو قلعہ تھا یا جو محل تھا، اس کے باہر تقریباً 200 سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی تھی، جو اپنے اپنے اوقات میں مختلف ڈیوٹیاں کرتے، ڈے میں، ایوننگ میں اور نائٹ میں۔ 200 بندے چاروں اطراف، اور مین گیٹ پر جو مین گزرگاہ تھی اس نور محل کی، وہاں پر انچارج بیٹھا کرتا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، ننگی تلوار کا پہرا تھا وہاں۔ سارے جو پہرے دار تھے، جو سیکیورٹی گارڈز تھے، وہ جدید اسلحے سے لیس تھے، اور جہانگیر کی اجازت کے بغیر نہ کوئی محل کے اندر جا سکتا تھا اور نہ کوئی محل سے باہر آ سکتا تھا۔ یہ زمانہ گزرتا رہا جی 5 سال، اور ان 5 سالوں میں جہانگیر نے بنفس نفیس، بذات خود کئی مرتبہ، درجنوں مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ، وقتاً فوقتاً، وقفے سے تشریف لایا کرتے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب بھی مہرو جو ہے وہ میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ لیکن اس کا جواب ہر مرتبہ ایک ہی ہوتا، پہلے والا۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ روایت نہیں ہے، میرے خون میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ میں اپنے خامد کے قتل کو بھول جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے بھی قتل کر دو، اس لیے کہ تم مجھے جیتے جی اپنا نہیں بنا سکتے۔ اس کا یہ تگڑا جواب تھا۔ انتہائی تو تکرار اور آپسی بحث و تمہیز کے بعد ہر مرتبہ جہانگیر کو، شہنشاہ جہانگیر کو ناکام ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑتا، اور آخر کار اس نے تنگ آ کر اس رقیہ بیگم کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب وہ عورت تھی، تجربہ کار تھی، سمجھدار تھی رقیہ بیگم، اور عورتوں کی نفسیات کو بھی سمجھتی تھی۔ حیران کن طور پر
اس نے مہرو کو مولڈ کر لیا، اپنی بات مان لینے پر آمادہ کر لیا، مائل کر لیا۔ اس نے اسے غالباً یہ پٹی پڑھائی کہ یہ اس قید خانے میں ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے تم نکاح کر لو شہنشاہ سے ایک دفعہ۔ اس طرح سے تم پورے ہندوستان کی عملی طور پر تم ہی حکمران ہوگی، بادشاہ ملکہ تم ہی ہوگی۔ عملی طور پر وہ صرف نام کا بادشاہ ہوگا، عمل کا ملکہ بادشاہ آپ ہوں گی ہندوستان کی، اتنی بڑی سلطنت کی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ چھٹکارا چاہیں نا تو پھر بھی آپ کے لیے آسانی کی بڑی راہیں نکل سکتی ہیں۔ آپ یہاں سے بآسانی نکل کر کسی بھی دوسرے ملک یعنی ایران جا سکتی ہیں، اپنے ننیال کے پاس۔ یہ وہ ہنٹ تھا، یہ وہ اینگل تھا جس کے اوپر وہ ایگری ہو گئی۔ مہر النساء، اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یہ خوشخبری جب سنائی گئی جہانگیر کو تو سن تھا جی 1611 میں یہ خوشگوار واقعہ ہوا کہ مہر النساء اور شہنشاہ جہانگیر کی شادی ہوئی۔ اتنا خرچہ، اتنا فضول خرچی، اتنا جشن منایا گیا کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہانگیر کتنی تڑپ کے ساتھ اس واقعے کے انتظار میں تھا۔ کتنے سالوں سے، کتنے سال نہیں بلکہ صدیاں گزر گئی تھی اس کے حساب سے۔ خیر، اب یہ دونوں ماں بیٹی 1611 میں شاہی محل میں تشریف لے آئیں۔ اب یہ بیوی تھی نور الدین جہانگیر کی۔ اس کو لقب دیا، اس کا نام رکھا گیا نور جہاں، اور لقب دیا گیا ملکہ بیگم اسی بیوی کو۔ یعنی دوسری جتنی بیویاں ہیں ان سب سے برتر، ان سب کی بڑی، ان سب کی سردار، ملکہ بیگم یہ نام دیا گیا۔ اب اس کے بعد 16 سال تک یعنی 1628 تک 16 سال حکومت کری ہے۔ اس واقعے کے بعد جہانگیر نے جب یہاں آ گئی محل میں نور جہاں تو پھر آ گئی اور چھا گئی۔ اس نے فوری طور پر امور مملکت میں دخل اندازی اور حصہ لینا شروع کیا، اور بادشاہ سلامت نے اس کی فہم و فراست دیکھ کر، اس کی عقل مندی دیکھ کر، اس کے مشورے دیکھ کر آہستہ آہستہ اس نے اپنے سارے اختیارات عملاً اپنی بیوی نور جہاں کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہاں تک کہ ہر سرکاری نوٹیفیکیشن پر، سرکولر پر، حکم نامے پر، یا کوئی بھی تبادلہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا حکم نامہ ہو، آفس آرڈر ہو، اس پر دستخط نور جہاں کے ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ جہانگیر خود اپنی کتاب میں تذکرہ جہانگیری میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ان دنوں صرف 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک عمدہ اور نفیس کھانا، اور دوسرا شاندار قسم کی اعلیٰ درجے کی شراب۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر میری بیوی نور جہاں میرے سے کہیں بہتر امور مملکت کو چلا رہی تھی، اس لیے میں نے اس میں مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور آگے چل کر ایک جگہ پہ اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، اپنی وجہ بھی بتائی ہے اپنی نالائکی کی، کہ میں جب نوجوانی کے عالم میں تھا تو ڈیلی شراب کی 20 پیالیاں پیا کرتا تھا، اور اب بڑھاپے میں صرف 5 پی سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ خود اعتراف جرم کر رہا ہے۔ خیر، پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ کچھ ہی مہینوں میں نور جہاں نے اس کو اپنی پچھلی جتنی ماضی کی زندگی تھی اس سے قدرے وہ بھولتی گئی، اور نئی دنیا میں روشناس ہوتی گئی، گم ہوتی گئی، اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ گئی، اور تمام عنان حکومت مملکت کے امور مملکت ہندوستان کے عملی طور پر اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ پھر اس نے کیا تبدیلیاں کیں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں،
کہ اس نے اپنے باپ کو کون سا عہدہ دیا, بھائی کو کون سا عہدہ دیا, دوسرے رشتہ داروں کو کہاں کہاں پہ ایڈجسٹ کیا. بڑے بڑے عہدوں پر نور جہاں نے اپنے رشتہ داروں کو تعینات کر دیا, اپوائنٹمنٹ کر دی ان کی. بڑی انٹرسٹنگ اپوائنٹمنٹس ہیں, تعیناتیاں ہیں, لیکن میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا, کہ اس لیے کہ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرنا زیادہ مناسب ہے, وقت کافی گزر چکا. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ یہ رہا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ لکھا ہے جی میں نے سامنے, آپ خود پڑھیں اسے. جی یہ رہا جی آج کا لفظ. یہ کیا لکھا ہے؟ سنگترا. سنگترا مالٹے ہی کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے. اس کی شکل مختلف ہوتی ہے, ذائقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے قسموں سے سنگترے کا. بتانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ اس کا نام سنگترا کیوں ہے, کیسے پڑا اس کا یہ نام سنگترا. میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ جس ملک کے جس شہر سے یہ امپورٹ کر ہو کر آیا تھا, اس کا بیج, اس کی پنیری, اس کے پودے, اس کا نام تھا سنترا. ملک کا نام تھا پرتگال. پرتگال یہ ملک تھا جی, اور اس کا شہر تھا سنترا. انگریزی میں یوں لکھتے ہیں سنترا, اب بھی ہے. یہ وہاں سے جب سنترا سے امپورٹ کیا گیا تھا, وہاں سے ہجرت کر کے یہ پاکستان تشریف لایا, اور یہاں پر اس کی پنیری بوائی کی گئی, کاشتکاری وسیع پیمانے پر کی گئی, اور جب یہ پھلدار ہو گئے پودے تو اس پھل کو نام دیا گیا اس شہر کی نسبت سے سنترا. یہ نام دیا گیا سنترا, جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نام کی شکل بھی بگاڑ بیٹھا, اور سنترا سے ہوتے ہوتے اب سنگترا بن گیا ہوا, یہ کہلاتا ہے. جی ناظرین, کیسا رہا آج کا لفظ؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, ہے نا. جی تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری مزیدار سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کی بات. جی ناظرین, جو آج کی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی مزیدار ہے. آپ غور کریں اپنے قرب و جوار میں, اپنے عزیز و اقارب میں, دوستوں میں, جس شخص میں, جس بندے میں ایک کوالٹی, ایک خوبی, ایک تبدیلی آ جائے کہ وہ اب کشادہ دلی سے, خندہ پیشانی سے یہ ماننے پر ایگری ہو جائے, مائل ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. یہ چیز ایکسیپٹ کرنا, کھلے دل و دماغ کے ساتھ مان لینا شروع کر دے, سوچنا شروع کر دے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, غلطی پر ہوں, تو سمجھ لیں اس شخص کا, اس بندے کا سفر انسانیت کی اعلیٰ درجے کی معراج کی طرف شروع ہو چکا ہے. انسانیت کے اعلیٰ درجے کی طرف اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. یعنی اس میں عقل و دانائی اور فہم و فراست نے ڈیرے لگا لیے ہیں. جہالت نے اس سے, اس کے جسم سے, اس کے دل سے, اس کے دماغ سے کوچ کر لی ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.